बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के तरबियत और उनके तज़किया के लिए हर ज़माने में जो माक़ूल तरीन इंतज़ाम हो सकता था, अल्लाह तबारक ताला ने उसका एहतमाम फरमाया। उसको कभी इबादत के ज़रिए से उनके अंदर तरबियत की कैफियत पैदा फरमाई और कभी हुकूक़ुल्लाह के दूसरे कामों को अंजाम देने या इसी तरीक़े से हुकूक़ुल इबाद की अदायगी के तईं उनके अंदर उस खूबी को पैदा करने का इंतज़ाम फरमाया कि जिसके नतीजे में उनके अंदर इंसानियत फ़रोग़ पाए और वो ख़ुद अपने लिए और अपनी नजात के लिए और इसी तरीक़े से दूसरे इंसानों के नजात और उनके फ़लाह के लिए वो ऐसे इक़दामात करें कि जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक ताला उन पर इस दुनिया में भी रहम फरमाए और इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया आखिरत के नाम से हम सब जानते हैं, उसमें अल्लाह तबारक ताला के इनामात का वो अपने आप को मुस्तहिक़ बना लें। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम ईमान लाने के नतीजे में तुम्हें ये बात बताई जा रही है, चूँकि तुमने अल्लाह तबारक ताला के ऊपर और उसकी ज़ात और उसकी सिफ़ात पर यकीन और इत्मीनान का इज़हार किया है, उसके हुकूक़ और इख्तियारात में अपने आप को मुतमईन रखा है और दूसरों को मुतमईन करने के लिए तुमने तदाबीर इख्तियार की हैं। इस बिना पर तुम्हें ये बात बताई जा रही है, जो लोग इन औसाफ और खुसूसियात से महरूम हैं उनको ये बात नहीं बताई जा रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खुलासा इस तौर पर किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खुलासा इस तौर पर भी किया गया कि जो बात तुमको आइंदा बताई जा रही है वो बात सिर्फ इस वजह से तुमको बताई जा रही है कि उस ज़िम्मेदारी को तुम्हारे अंदर उठाने की सलाहियत है और तुम उस ज़िम्मेदारी को महसूस करते हो। इस ज़िम्मेदारी के नतीजे, इस एहसास के नतीजे में वो ज़िम्मेदारी तुम्हें बताई जा रही है। वो क्या है कि तुम्हारे लिए रमज़ान का महीना जब आए तो तुम उस महीने में रोज़े का एहतमाम करो और रोज़ा रखो। रोज़े का मतलब ये होता है कि सुबह सादिक से लेकर के सूरज के गुरूब होने तक आदमी अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के हासिल करने के लिए आदमी खाने से, पीने से या इसी तरीके से अपने बीवी बच्चों के पास ख़ास ज़रूरत के लिए जाने से अपने आप को रोके रखे। उस रोके रखने के नतीजे में चाहे उसको कितनी मशक्क़त उठानी पड़े, लेकिन इसके बावजूद एक तरफ खुदा की खुशनुदी और उसकी रज़ा का मसला है और दूसरी तरफ उसके नतीजे में ज़हमत और मशक्क़त की बात है। आदमी मशक्क़त और ज़हमत की कैफियत को कबूल कर लेता है और अल्लाह तबारक ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए वो इक़दामात करता है, जिसको कहा गया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया इन खुसूसियात को पैदा करने के लिए और इन खूबियों को पैदा करने के लिए। ये खूबी क्यों पैदा की गई और किस लिए पैदा की जाती है? ताकि तुम्हारे अंदर वो कैफियत पैदा हो कि जो बात तुम्हारी ज़ुबान से निकले वो बात अल्लाह की रज़ा के लिए हो, जो काम तुम करो वो काम अल्लाह तबारक ताला की खुशनुदी के लिए हो। हमा वक्त आदमी का जहन इस पर मुतमईन रहे कि मेरी ज़िंदगी में कोई काम, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा लम्हा न गुज़रने पाए कि जो हमारे पैदा करने वाले खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। लअल्लकुम तत्तक़ून, तक़वा इसको कहते हैं कि हर वक्त आदमी के पेश नज़र सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए रब हो, उसके अलावा न किसी की खुशनुदी, न किसी की रज़ा और न किसी को खुश करने का जज्बा उसके क़ल्ब व ज़हन में हो। ये खूबी ज़ाहिर है कि मुतासिर होती है जब आदमी दुनिया में कदम रखता है तो कभी बाल बच्चों के मोहब्बत के नतीजे में
اسے ان خوبیوں سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ کبھی شیطان کے وسوسہ اندازی اور اس کے ورغلانے کے نتیجے میں آدمی راہ حق سے ہٹ جاتا ہے، کبھی اپنی خواہشات کے احترام میں یا اس کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی ان کاموں کو کرنے کے لیے آدمی مجبور ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ایسے کاموں کو کہ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس کو کرنے لگ جاتا ہے، جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بننے والی ہوتی ہے ان کاموں کو کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی کوئی خاص قسم کی وضاقتہ بنا لے، خاص قسم کی رہائش اختیار کر لے، خاص انداز سے زندگی گزارنے کے راستے کو اختیار کر لے، اس کو تقویٰ نہیں کہتے ہیں۔ تقویٰ یہ کہتے ہیں کہ آدمی شروع سے آخر تک اور 24 گھنٹے میں جتنے منٹس اور سیکنڈ ہیں ان تمام اوقات میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آدمی کام کرے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور اسی تقویٰ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، نتیجہ اور انجام جو بہتری کی صورت میں انسانوں کو دیا جائے گا وہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقصد عظیم سے ہمکنار کرنے کے لیے انسانوں کے اوپر روزہ فرض قرار دیا۔ یہ روزہ نہ صرف آج کے زمانے میں بلکہ ہر زمانے میں انسانوں پر روزہ فرض کیا گیا، جیسا کہ قرآن اس پر اطلاع دے رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اس سے پہلے تمام ہی انسانوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ہاں، روزے کی جو صورت ہے وہ الگ معلوم ہوا کہ کسی امت یا کسی زمانے کے انسانوں پر روزہ کسی اور مہینے میں فرض کیا گیا، کہیں معلوم ہوا کہ تعداد کے اعتبار سے آج کے زمانے میں رمضان کے 29 اور 30 دن کے روزے فرض قرار دیے گئے، کسی زمانے میں 6 دن کے، 8 دن کے، 10 دن کے، 20 دن کے، 40 دن کے، 50 دن کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ تو روزہ تو ہر زمانے میں فرض رہا، البتہ اس کی کیفیت میں اور اس کی نوعیت میں فرق رہا، اور اس نوعیت کی وجہ سے ان کے اندر وہ خوبی ہر زمانے میں روزہ رکھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی رہی۔ کہ روزہ یہ تمہیں کن کن چیزوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور تمہیں کن کن باتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم نعمت نازل فرمائی ہے۔ قرآن کی حیثیت کا احساس اس طور پر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ رحمان کی پہلی آیت میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کی تعلیم تم کو دی، اس لیے کہ قرآن کو پڑھنا سکھایا، قرآن کو سمجھنا سکھایا، قرآن سے تعلق قائم کرنے کی ہدایت تمہیں فرمائی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کو انسان کی تخلیق پر مقدم رکھا، پہلے فرمایا علم القرآن، اس کے بعد فرمایا خلق الانسان۔ گویا کہ جو شخص قرآن کی تعلیمات سے بے بہرا ہوتا ہے، قرآن کی تعلیمات سے ناواقف ہوتا ہے اور اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہوتا ہے، گویا کہ وہ انسانیت کے تعلق سے بالکل ہی بد نصیب ہوتا ہے اور اس کا تعلق قرآن سے کٹ جانے کے نتیجے میں اور نہ ہونے کے نتیجے میں انسانیت کے شکل میں تو ہوتا ہے لیکن انسانیت کی خوبی اور خصوصیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کام بربنائے مہربانی اور رحمت ہے۔ اگر ہم ضابطے کا کام کرتے تو پہلے ہم تم کو پیدا کرتے، اس کے بعد پھر ہم تم کو قرآن دیتے اور قرآن کے سیکھنے کا اہتمام کرتے، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری تعلیم سے زیادہ مقدم اور ترجیح کے لائق قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم کے تعلق سے یہ فرمایا کہ
کہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں نازل کیا گیا ہے یہ قرآن، اس نازل کرنے کے نتیجے میں تمہارے اندر جذبہ تشکر پیدا ہونا چاہیے، اور تمہارے اندر یہ خوبی پیدا ہونی چاہیے کہ تم قرآن جیسی عظیم نعمت کو پا رہے ہو۔ جب کسی شخص کو کوئی بڑا انعام دیا جاتا ہے یا کوئی بڑے منصب کے اوپر اسے فائز کیا جاتا ہے یا کسی منصب کسی عہدے کے لیے اسے منتخب کیا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک جذبہ تشکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اتنے بڑے منصب کے اوپر فائز کیا گیا ہے اور یہ انعام دیا گیا ہے، تو انعام دینے والے کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے، انعام دینے والے کے باتوں کو تسلیم کرتا ہے، انعام دینے والے کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنے کا وہ عزم اور ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کو میں نے قرآن دیا ہے تو قرآن دینے کے تعلق سے تمہیں دو کام کرنے ہوں گے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، میرے بندو تم میری بڑائی کا، میری خدائی کا اور میری کبریائی کا اعتراف کرو، اعلان کرو۔ اعلان بھئی مانا کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے میں نے تم کو جب قرآن دیا ہے تو صرف قرآن کے مطابق تم زندگی گزارو، قرآن سے ہٹ کر کے نہ کوئی تمہارا عمل ہونا چاہیے، نہ تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ اور پل گزرنا چاہیے، تمہاری پوری زندگی اسی قرآن کے روشنی میں اور اسی قرآن کے رہنمائی میں گزرنی چاہیے تاکہ تم ان خصوصیات کے حامل بن جاؤ۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اتنا بڑا انعام جب تم کو دیا گیا ہے تو تمہارے اندر جذبہ تشکر کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ شکر کا ایک مفہوم تو وہ ہوتا ہے کہ جو عام طور سے اردو زبان میں ہم اور آپ اور سامعین جس کو سمجھتے ہیں، قرآن شکر کا مطلب یہ کہ کسی نے کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیا، 10-5 روپے سے اس کی امداد کر دی، بھوکا تھا کھانا کھلا دیا، ننگا تھا کپڑا پہنا دیا، اس کے نتیجے میں صاحب آپ کے ہم بہت بہت مشکور ہیں اور بہت بہت ہم آپ کے آبھاری ہیں کہ آپ نے میری یہ مدد کی۔ شکر کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے۔ شکر کا دوسرا جو قرآنی مفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآنی ہدایات کے تحت ہی زندگی گزارے۔ شکر کا مطلب الفاظ کی شکل میں ادا کرتا ہے تو یہ ایک زبان کا عمل ہوا، اور اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی دل، اس کا دماغ، اس کا پورا وجود اس میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ شکر کر رہا ہوتا ہے، زبان سے کہہ دیا صاحب ہم آپ کے بہت بہت مشکور ہیں، لیکن آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو چیزیں دیکھنے کی اجازت قرآن نے نہیں دی تھی۔ ایک مہینہ روزہ رکھنے والے کے اندر یہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ جب عید کا چاند نظر آیا تو وہ سوچتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بچوں کا نیا کپڑا نہیں بنا ہوگا، جن کے گھر میں سویاں نام نہاد انداز کی جو تقریب کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کا اہتمام نہیں ہوگا، پیسہ نہ ہونے کی بنا پر کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو چارپائی پر تکلیف سے کرا رہے ہوں گے، پیسہ ہوتا علاج کرا لیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہر شخص جو بھی مسلمان روزہ رکھا ہو نہ رکھا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی شخص بھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فطرے کی شکل میں ایک نقد کی صورت میں یا اسی طریقے سے ناج اور غلے کی صورت میں وہ ان مستحقین تک ان کی مدد کرے اور ان کو جا کر کے رقم پہنچا کر کے آئے، جس کا نام فطرہ رکھا گیا۔ اس یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں غریبوں کا احساس ان کے دل میں پیدا کر دیا گیا۔ اگر روزہ نہ رکھتا تو غریبوں کی ضرورت کا اور ان کی حاجتوں کا اسے احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنے عیش و عشرت میں اور اپنے آرام اور آشائش کے اندر وہ مبتلا رہتا اور غریبوں کا کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ رمضان نے یہ بات بتائی کہ تمہیں اس سلسلے میں یہ انداز اختیار کرنا ہوگا۔ نمبر 3، یہ بات بھی رمضان کے تعلق سے ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اپنے ذہنوں میں اس کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ رمضان کے جیسا کہ عرض کیا گیا، رمضان آتے ہی زحمتوں اور مشقتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور روزہ رکھ کر کے آدمی مختلف قسم کی عبادتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کے نتیجے میں کھانا پینا چھوڑا، روزہ رکھنے کے نتیجے میں تراویح کی 20 رکعتیں یا 8 رکعتیں قرآن کی اس میں سنتا ہے، معلوم ہوا 2 گھنٹے میں تراویح ختم ہو رہی ہے،
3 گھنٹے میں تراویح ختم ہو رہی ہے، ابھی تراویح ختم ہوئی اور رات چھوٹی ہے، ابھی جا کر کے لیٹے تھے کہ سحری کے لیے جگا دیا گیا، سحری سے جاگے تھے کہ سحری کیا اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی گئی، اب بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، اور دن میں ان کے سامنے مختلف قسم کے محرکات اور چیزیں آ رہی ہیں، لیکن چونکہ غلط ہیں اس بنا پر ان کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گویا کہ زحمت اور مشقت اس کو ہوتی ہے اور محنت کرتا ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے، اور رمضان کے روزوں کے نتیجے میں اس کے اندر یہ قوت اور یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کے کاموں سے ہم لڑنے کے لیے، گناہ کے کاموں کو چھوڑنے کے لیے، گناہ سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے اندر قوت پیدا ہو گئی ہے۔ اب اگر کہیں ہم دیکھیں گے کہ گناہ کا کام ہو رہا ہے تو ہم طاقت کے ذریعے سے، کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اپنی قوت کے ذریعے سے، کہیں ناانصافی ہو رہی ہے تو اپنی صلاحیت کے ذریعے سے ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں عدل کی کیفیت پیدا کر دیں گے، جہاں زیادتی ہو رہی ہے وہاں انصاف کی فضا بحال کر دیں گے، جہاں بدامنی ہو رہی ہے وہاں امن کی ہم کیفیت پیدا کر دیں گے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے دشمنی کے اندر مبتلا ہیں اور ایک دوسرے سے انسان سے نفرت کر رہا ہے وہاں محبت کا پیغام ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اس لیے کہ رمضان نے ہمیں اس خوبی سے ہم کو متصف کیا ہے اور یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا کر دی ہے۔ حضرات سامعین اور ناظرین، یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے رہتی ہے کہ قرآن کی جو انسانوں کے لیے ایک نظام حیات اور دستور حیات کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس عطا فرمائی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک اجنبی بن کر کے آیا تھا۔ انسان پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے تعلقات، معاملات، یہاں کے برے بھلے حالات یا اسی طریقے سے یہاں کی کیفیات کے بارے میں بالکل واقف نہیں تھا، بالکل انجان تھا۔ ہم اپنے پیدا ہونے سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ دنیا کیا ہے، دنیا کدھر ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور وہاں کے مسائل اور معاملات کیسے ہوتے ہیں، وہاں کی دشواریاں اور مشکلات کیسی ہوتی ہیں، وہاں کی آسانیاں اور سہولتیں کیسی ہوتی ہیں، بالکل ناواقف تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ تم ایک اجنبی جگہ جا رہے ہو جس کا نام دنیا ہے، اور اجنبی جگہ جانے کے لیے یا تو آدمی جب کہیں جاتا ہے تو اس کو یا تو کسی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی گائیڈ بک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ رحمان و رحیم ہے اس لیے اس نے کہا کہ اجنبی دنیا میں تم قدم رکھ رہے ہو، لہذا تمہیں ہم گائیڈ بھی دے رہے ہیں اور گائیڈ بک بھی دے رہے ہیں۔ گائیڈ کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو پیدا کیا جو دنیا میں انسانوں کو انسانیت کا پیغام دیتے رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے گائیڈ بک دیا جس کا نام کبھی توریت کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی صحف ابراہیم کی شکل میں، کبھی صحف موسیٰ کی شکل میں، اور کبھی قرآن کی شکل میں انسانوں کے ہاتھ میں تھمایا، اور ان سے کہا گیا کہ تم اس انداز سے زندگی گزارو۔ اگر اس ہدایت کے اور ہادی کے تحت تم زندگی گزارو گے، اس کی رہنمائی اور اس کے دیے ہوئے دستور حیات کے تحت تم زندگی گزارو گے تو یقیناً تمہیں نقصان ہوگا اور نہ تم دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہو۔ اس بنا پر تمہیں اس سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ حضرات سامعین اور ناظرین، یہ بات آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے آج کے زمانے میں، یعنی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد یہ بات طے کر دی گئی کہ جو تمہیں نبی دیا گیا وہ نبی معصوم ہے۔ نبی معصوم، کبھی ان سے غلطی ہوئی ہی نہیں اور نہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا، معصوم عن الخطا پیدا کیے گئے۔ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں اسے اطمینان ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، دھوکہ نہیں کر سکتے، فریب نہیں کر سکتے ہیں، اس پر آدمی اعتماد کرتا ہے۔ اور اگر ان کا تجربہ یہ ہو کہ یہ آدمی تو کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، مشکوک ہو جائے گا، وہ مشکوک ہو جائے گا، معصوم نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی معصوم سے نوازا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب محفوظ عطا فرمائی۔ قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ جس ملت کو، جس امت کو، جس انسانی گروہ کو نبی معصوم میسر ہو اور کتاب محفوظ جس کو حاصل ہو جائے، یقیناً وہ
اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کا مستحق اس وقت قرار پائے گا کہ جب وہ اس ہدایت کے تحت زندگی گزارے۔ اس لیے رمضان ہر سال آتا ہے تاکہ رمضان کے مہینے سے ہم فائدہ اٹھائیں اور رمضان کے ذریعے سے ان پیغامات کو اور ان حقائق کو اپنے اندر پیدا کریں کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے اور ایک انسان کے اندر وہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نیک بندہ بن جاتا ہے، ایک صالح بندہ بن جاتا ہے، وہ اپنے لیے بھی نعمت کا باعث بن جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ رحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ رمضان سے ہمیں ان نکات اور ان صفات کے پہلوؤں پر نظر رکھ کر کے اور اس کی مقصدیت کا حقیقی شعور کو پیش نظر رکھ کر کے رمضان سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے، اور جب ہم اس ارادے سے رمضان سے اپنا تعلق قائم کریں گے، رمضان ہم کو کچھ دے گا اور رمضان سے حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں رمضان کے قدر اور اس کے مقصد سے آشنا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔